बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और आदाब। नाज़रीन और सामीन, फ़रत अब्बास शाह ने क्या खूब कहा है, इसी से होता है ज़ाहिर जो हाल दर्द का है। सभी को कोई ना कोई वबाल दर्द का है। ये दिल ये उजड़ी हुई चश्मे नम ये तन्हाई, हमारे पास तो जो भी है माल दर्द का है। ये झांक लेती है दिल से जो दूसरे दिल में, मेरी निगाह में सारा कमाल दर्द का है। सुना है तेरे नगर जा बसा है बेचारा, सुना है तेरे नगर जा बसा है बेचारा, सुनाओ कैसा वहाँ हाल चाल दर्द का है। ये इश्क है इसे तीमारदारियाँ कैसी, इसे न पूछ ये बूढ़ा निढाल दर्द का है। यहीं कहीं मेरे अंदर कोई तड़पता है, यहीं कहीं मेरे अंदर कोई तड़पता है, यहीं कहीं पे कोई यरगमाल दर्द का है। किसी ने पूछा कि फरहत बहुत हसीन हो तुम, तो मुस्कुरा के कहा सब जमाल दर्द का है। इन खूबसूरत अशार में इंसान अपने दर्द को अपना कमाल बता रहा है, लेकिन नाज़रीन व सामीन, कुछ दर्द कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी होती हैं जब ये दर्द कमाल नहीं बल्कि वबाल बन जाता है। और ख़ास तौर पर ऐसा दर्द कि जिसकी वजह से ज़िंदगी फूलों की सेज से कांटों के बिस्तर में बदल जाए। और ऐसा उस वक्त अक्सर होता है जब हमारी पोर पोर और जोड़ जोड़ में दर्द शुरू हो जाए। जी हाँ, आज के डॉक्टर ऑनलाइन में हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द की, जिसकी सबसे आम यानी कॉमन वजह है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी आसान और सलीस ज़बान में जोड़ों की सोजिश और दर्द और वरम। यूँ तो आर्थराइटिस का मर्ज कई तरह का हो सकता है, लेकिन हमारे मुआशरे में खुसूसन पाकिस्तान में दो तरह का आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नंबर एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे आमतौर पर जोड़ों का मर्ज कहा जाता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे उर्दू में जोड़ों का पथराना भी कहते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। याद रखिए, जब हम आमतौर पर किसी को कहते हैं कि फलां को जोड़ों की पुरानी बीमारी या मर्ज है, तो ज़्यादातर उससे मुराद ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होता है, क्योंकि ये दुनिया भर में आर्थराइटिस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली यानी कॉमन किस्म है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक वियर एंड टियर वाली बीमारी है, यानी जिस तरह गाड़ी को बार बार नाहमवार रास्तों पर से गुजारने की वजह से उसके शॉक एब्जॉर्बर, उसके सस्पेंशन घिस जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह उम्र के साथ साथ हमारे जोड़ों के सस्पेंशन, जिन्हें आप कुर्री हड्डी या अंग्रेजी में कार्टिलेज भी कहते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होकर ख़त्म हो जाती है। नतीजे के तौर पर हमारी हड्डियां हमारे जोड़ों के मुकाम पर आपस में रगड़ खाने लगती हैं। सो हमारे जोड़ों से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, हमें हरकत में तकलीफ होती है, मूवमेंट में तकलीफ होती है, और यही तकलीफ आगे बढ़कर जोड़ों के वरम और सोजिश में बदल जाती है, यानी सूजन में बदल जाती है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से लोग इसके ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि ये बीमारी उम्र के साथ साथ ज़्यादा होती है, चुनांचे वो लोग इसके ज़्यादा रिस्क पर होते हैं जिनका वजन ज़्यादा हो, या वो मोटापे का शिकार हो, और जो बढ़ती हुई एज जिनकी हो। इसके अलावा उम्र के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है, और ये बीमारी 40 साल के बाद बहुत ज़्यादा आम पाई जाती है, आम होती जाती है। इसी तरह खवातीन मर्दों के मुकाबले में ऑस्टियोआर्थराइटिस के ज़्यादा रिस्क पर होती हैं, बल्कि दो गुने रिस्क पर होती हैं। और खवातीन में ऑस्टियोआर्थराइटिस का चांस मर्दों के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा होता है। और फिर अगर आपके ख़ानदान में किसी फ़र्द को ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का मर्ज है, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का इम्कान ज़्यादा है, यानी फैमिली हिस्ट्री भी एक रिस्क फैक्टर है। इसी तरह अगर आपकी तर्ज ज़िंदगी यानी लाइफ स्टाइल में हरकत और वर्जिश ज़्यादा शामिल नहीं, आप ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं, और अब आप ज़्यादातर जो अपना वक्त है वो लेट कर या बैठ कर गुजारते हैं, तब भी आप इस मर्ज के ज़्यादा रिस्क पर हैं। और अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, एक वक्फे का, जिसके बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसमें हम आपको बताएंगे आर्थराइटिस के इलाज के बारे में। ब्रेक के दौरान उठें और अपने कमरे में ही कुछ चल फिर लीजिए, क्योंकि हरकत में बरकत है, खास तौर पर मामला अगर जोड़ों और वो भी जोड़ों के दर्द का हो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब वक्त हुआ है आपसे आपके सवालात लेने का, आपके मसाइल जानने का,
تاکہ ہم ان کے جوابات دے سکیں اور ان کا حل بتا سکیں. چلتے ہیں اپنے پہلے کالر کی طرف. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں عابد بات کر رہا ہوں سانگڑ سے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جوڑوں کے درد کی بات کی, تو جو ڈاکٹر جوڑوں کے درد کا علاج کرتا ہے, مطلب کہ کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ وعلیکم السلام. دیکھیے, بہت اہم سوال ہے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے آپ کو معلوم ہو کہ جانا کہاں ہے. سب سے پہلے جب آپ کو جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے تو آپ ایک جنرل فزیشین کو یا جی پی کو, جنرل پریکٹیشنر کو دکھا سکتے ہیں, یعنی جو کامن بیماریوں کا علاج کرتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک. اور پھر اگر آپ کی بیماری یعنی جوڑوں کی بیماری, آسٹیو آرتھرائٹس یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس یا کوئی بھی آرتھرائٹس اگر ایڈوانس اسٹیج میں آ چکا ہے یا سیویئر ہو چکا ہے, شدید ہو چکا ہے, اور عام جنرل پریکٹیشنر یا جنرل فزیشین کی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا, تو پھر وہ آپ کو ریفر کر دے گا, یا آپ خود بھی جا سکتے ہیں کس کے پاس, ہڈیوں اور جوڑ کے اسپیشلسٹ کے پاس, جس کو کہتے ہیں آرتھوپیڈک سرجن, یعنی ہڈی اور جوڑوں کا سرجن. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ سرجن کا جب بھی ہمارے ذہن میں لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ تو سرجری کر دے گا, جراحت کر لے گا اور چیرا پھاڑی شروع کر دے گا. ایسا نہیں ہے. آرتھوپیڈک سرجن بھی اگر آپ کو آرتھرائٹس کا مرض ہے تو وہ پہلے جو اس کی لائن آف ٹریٹمنٹ ہوگی وہ سب سے پہلے کوشش کرے گا کہ اس کو دواؤں سے, ایکسرسائز سے, بریسز لگا کے یا جو دوسری سپورٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے, یا اس کے ساتھ ساتھ فزیو تھراپی کے ذریعے وہ کوشش کرے گا. سرجری جو ہے وہ ایڈوانس اسٹیج پہ ضروری ہوتی ہے, تو سرجن کبھی بھی نہیں چاہتا یہ کہ وہ رائٹ اوے آپ کو آرتھرائٹس ہو گیا تو وہ بولے بھائی آپ کی سرجری ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. جب دوسرے طریقہ علاج فیل ہو جائیں یا کام نہ کریں اتنے افیکٹولی, تب نمبر آتا ہے سرجری کا. تو اگین جس طرح جو پیشاب یا یورین کے امراض ہیں ان کو یورولوجسٹ دیکھتا ہے, گردوں کے امراض کو نیفرولوجسٹ دیکھتا ہے, خواتین کے امراض کو گائنیکولوجسٹ دیکھتی ہے, اور اسی طرح پریگننسی کے معاملات کو آبسٹریشین دیکھتی ہے بالکل, اور ماہر نفسیات جو ہے وہ سائیکاٹرسٹ ہوتا ہے جو نفسیاتی مسائل کو دیکھتا ہے. بالکل اسی طرح ہڈی اور جوڑوں کے ڈاکٹر کو, اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو کہتے ہیں آرتھوپیڈک سرجن. جی چلتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, میری جو پپو ہیں ان کو آرتھرائٹس کی وجہ سے ڈاکٹر نے نی ریپلیسمنٹ یعنی گھٹنے بدلوانے کا مشورہ دیا ہے, تو کیا یہ علاج مناسب ہے؟ جی وعلیکم السلام. آج کل یہ طریقہ علاج بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. بنیادی طور پر سرجن کے پاس آرتھرائٹس کے مسئلے کے حل کے لیے کم از کم 3 سے 4 طریقے ہوتے ہیں. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ دواؤں یعنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے علاوہ 3-4 طریقے ہوتے ہیں. جیسے آپ اپنے جوڑوں کی سطح یعنی ان کے لیولز ہموار کرنے کے لیے, لیول کرنے کے لیے, یا کرکری ہڈی کو بحال کرنے کے لیے جس کو آرتھروسکوپی کہا جاتا ہے, اس کے لیے سرجری کروا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. اس کے علاوہ آپ اپنے پورے جوڑ کو, جیسے گھٹنے کے جوڑ کو تبدیل کرنے کے لیے بھی سرجری کروا سکتے ہیں, اور اس کو نی ریپلیسمنٹ کہا جاتا ہے. جیسا آپ کا سوال تھا, نی ریپلیسمنٹ کا مطلب ہے گھٹنے کا جوڑ تبدیل کروانا. کولے اور گھٹنے کے جوڑوں کو تبدیل کرنے کے لیے عام طور پر آرتھوپلاسٹی کا استعمال ہوتا ہے, اور آپ کا سرجن آپ کے متاثرہ جوڑ کو نکال دے گا. آرتھوپلاسٹی کو ہی نی ریپلیسمنٹ کہتے ہیں آسان لفظوں میں. اور جب آپ کا سرجن آپ کے متاثرہ جوڑ کو نکال دے گا اور اس کی جگہ پر خصوصی پلاسٹک اور میٹل یعنی دھات سے بنے ہوئے مصنوعی جوڑ جنہیں پروستھیسس کہتا ہے لگائے گا. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جسے آپ آرتھوڈیسس بھی کہتے ہیں, یعنی آپ اپنے جوڑ کو اس کی جگہ پر لانے کے لیے, بٹھانے کے لیے جراحت کروا سکتے ہیں, سرجری کروا سکتے ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے اگر آپ آرتھروپلاسس جو ہے وہ نہیں کروا سکتے, آرتھوپلاسٹی نہیں کروا سکتے, تو آپ کا سرجن آرتھوڈوسس آپریشن کا مشورہ دے سکتا ہے جو آپ کے جوڑ کو اس کی مستقل جگہ پر بٹھا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے جوڑ قدرے مضبوط ہو جائیں, اسٹرانگ ہو جائیں, اور ان میں پھر نتیجتاً درد کم ہوگا. حالانکہ اس کو مزید حرکت آپ نہیں دے پائیں گے. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا آرتھرائٹس کا علاج گھر پہ ہو سکتا ہے؟ جی اگین بہت اہم سوال, بہت اچھا سوال. جی بالکل, آرتھرائٹس کا علاج جو ہے وہ گھر پر ہو سکتا ہے, اور گھر پر علاج میں ہم 2 زاویوں یعنی 2 ایسپیکٹس پر خاص توجہ دیتے ہیں. ایک تو حرکت یعنی موومنٹ, ورزش اور مساج وغیرہ, اور دوسرے خوراک. پہلے بات کر لیتے ہیں ورزش کی یعنی موومنٹ کی یعنی فزیکل ایکٹیویٹی کی. آرتھرائٹس کا علاج کرنے میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ ورزش بہت اہم ہے. مستقل ورزش یعنی کنٹینیوڈ ورزش نہ صرف آپ کو فعال اور متحرک رکھے گی بلکہ یہ آپ کے عضلات کو, آپ کے مسلز کو
آپ کے جوائنٹس کو, آپ کے بونز کو مستحکم رکھنے اور آپ کے جوڑوں کو مضبوطی ادا کرنے میں, اسٹرینتھ دینے میں معاون ثابت ہوگی. آپ کا ڈاکٹر یا فزیو تھراپسٹ آپ کے لیے ورزش کا منصوبہ دستیاب کرا سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ کا وزن زیادہ ہے یا آپ موٹے ہیں تو ورزش کر کے اور صحت بخش غذاؤں کے ساتھ ساتھ کوشش کریں. وزن زیادہ ہونے یا موٹا ہونے کی وجہ سے آپ کے جوڑوں پر اضافی بوجھ پڑتا ہے, بتا چکا ہوں, اور آپ کا مرض بگڑ بھی سکتا ہے, زیادہ بگڑ سکتا ہے. برتنوں کو ہاتھ سے دھونا بہت مفید ہے. اگر تو کسی کے ہاتھوں کے جوڑوں میں تکلیف ہے تو یہ سننے میں تو عجیب لگے گا, مگر باورچی خانے میں کیا جانے والا یہ عام سا کام در حقیقت اس تکلیف میں کمی لانے کا باعث بنتا ہے. کرنا کیا ہے, سب سے پہلے تو آپ اپنے ہاتھ گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے ڈبو دیں تاکہ پٹھوں اور جوڑوں کو سکون ملے اور ان کی اکڑن کم ہو. اس کے بعد برتن دھو لیں. جوڑوں کو گرم ٹھنڈے کا ٹریٹمنٹ دیں. اس میں آپ کو اس کے لیے 2 پلاسٹک کے ڈبوں کی ضرورت ہوگی. ایک میں ٹھنڈا پانی اور کچھ آئس کیوبس یعنی برف کی ڈلیاں جو ہیں اس میں بھر دیں, جبکہ دوسرے میں ایسا گرم پانی ہو جس کا درجہ حرارت آپ چولہے پر برداشت کر سکیں. پہلے اپنے تکلیف والے جوڑ جو ہیں ان میں ٹھنڈے پانی والے ڈبے میں 1 منٹ کے لیے ڈبو دیں اور اس کے بعد 30 سیکنڈ تک گرم پانی والے ڈبے میں متاثرہ جگہ کو یعنی متاثرہ افیکٹڈ جوڑ کو ڈبو دیں. اس طرح ڈبوں کو 15 منٹ تک بدلتے رہیں, گرم ٹھنڈا, مگر ہر ڈبے میں آپ کو 30 سیکنڈ تک اپنا متاثرہ جوڑ جو ہے اس کو ڈبونا ہوگا. تاہم آخر میں سے اختتام 1 منٹ تک ٹھنڈے پانی والی ڈبے میں تکلیف مبتلا جگہ کو ڈبو کر کریں گے. ننگے پاؤں چہل قدمی بہت مفید ہے. کسی گھاس والے مقام پر ننگے پاؤں چہل قدمی میں گھٹنوں کے درد میں 12% تک کمی ہو جاتی ہے ریسرچ کے مطابق. ایک اور امریکی ریسرچ کے مطابق کھلی فضا میں کچھ دیر تک ننگے پاؤں گھومنا تکلیف میں کمی کا باعث بنتا ہے, مگر اپنی ایڑیوں کو اوپر اٹھا کر پنجوں کے بل چلنے کی کوشش نہ کریں. کوشش کریں کہ زور جو ہے آپ کا ایڑی پر پڑے, کیونکہ اس سے جوڑوں پر مزید دباؤ نہیں بڑھے گا. اس کے علاوہ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر نہانے والے ٹب میں کچھ دیر بیٹھیں. وزن اٹھانے سے اور سیڑھیاں چڑھنے سے پرہیز کریں. نماز کوشش کریں کہ بیٹھ کر پڑھیں اور رات میں صحیح زاویے سے صحیح پاسچر میں سوئیں. مناسب آرام کریں, سورج کی روشنی لیں اور نیم گرم زیتون کے تیل سے یعنی اولیو آئل سے جوڑوں کا مساج بھی مفید ہو سکتا ہے. سب سے اہم بات یہ کہ گھر میں متحرک رہیں اور اگین ہلکی پھلکی فزیو تھراپی کرواتے رہیں. فزیو تھراپی سے پہلے انگڑائی لے کر اپنے پٹھوں کو اچھی طرح متحرک کر لیں. وارم اپ ضرور کریں. ہڈیوں کے درد سے پٹھوں کی سوجن اور درد میں کمی لانے کے لیے کسی اچھی سی بام سے مساج ضرور کروائیں. موسم سرما یعنی سردیوں میں ونٹرز میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے اور گھٹنوں اور جوڑوں پر گرم پٹی یا کوئی گرم کپڑا باندھ کر رکھا جائے. اس طرح در حقیقت کچھ غذائیں, ورزشیں اور گھریلو اشیاء جو ہیں وہ آپ کے جوڑوں کے درد میں قدرتی طریقے سے نمایاں کمی لا سکتی ہیں, جس کی طبی سائنس نے بھی تائید کی ہے. اور اس کے بعد آتا ہے ڈائٹ کا, خوراک کا. اس پر ہم بات کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ میں. اب چلتے ہیں بریک کی طرف. اسٹے ٹیونڈ. دی رائٹ ڈائٹ میں خوش آمدید. آج کے ڈاکٹر آن لائن کے ابتدائی حصے میں ہم نے بات کی جوڑوں کی سوزش اور ورم کے حوالے سے, جس کو عرف عام میں آرتھرائٹس کہا جاتا ہے. ہم نے آرتھرائٹس کی 2 سب سے زیادہ پائی جانے والی اقسام بھی ڈسکس کی, یعنی آسٹیو آرتھرائٹس اور ریومیٹوائڈ آرتھرائٹس. اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے طریقے ہیں, وہ کون سی خوراک ہے, وہ کون سی غذائیں ہیں جن کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم آرتھرائٹس کے نہ صرف رسک کو کم کر سکتے ہیں بلکہ اس مرض کی شدت کو بھی کم کر سکتے ہیں. تاہم یہ خیال رہے کہ یہ سب چیزیں ڈاکٹر کی تجویز کردہ دواؤں کا, ڈاکٹر کے نسخے کا, ڈاکٹر کے پرسکرپشن کا نیم البدل نہیں ہو سکتی, بلکہ ان کو ڈاکٹر کے تجویز کردہ علاج کے ساتھ ہی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. متعدد طبی تحقیقی رپورٹس یعنی ریسرچز میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ادرک کے اندر ایسی خاصیت ہوتی ہے جو جوڑوں کے درد کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات کا اثر بڑھا دیتی ہے, یعنی میڈیسنز کو زیادہ افیکٹو کر دیتی ہے. مگر ادویات کے بغیر بھی یہ کافی مفید ثابت ہوتی ہے. اس کے لیے ادرک کو پیس کر صفوف یعنی پاؤڈر کی شکل میں استعمال کریں یا اس کے باریک ٹکڑے کر کے اسے چائے کے لیے ابالے جانے والے پانی میں 15 منٹ تک ڈبو کر رکھیں. اس کا مستقل استعمال, کنٹینیوڈ یوز جوڑوں کے درد میں کمی لانے کے لیے بہترین ثابت ہوگا. اس کے علاوہ سوجن کی روک تھام کرنے والی غذاؤں کا استعمال بھی بہت مفید ہے. اگر آپ جوڑوں کے درد کے شکار ہیں
تو فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور تلی ہوئی یعنی ڈیپ فرائیڈ غذاؤں کو ترک کریں۔ جوڑوں کے مرض کے شکار مریضوں پر کی جانے والی ایک سویڈش یعنی سویڈن میں ہونے والی ریسرچ کے مطابق جن لوگوں نے مچھلی، تازہ پھلوں اور سبزیوں، گندم یا دیگر اجناس، زیتون کے تیل یعنی اولیو آئل، نٹس یعنی بادام، پستے وغیرہ، ادرک، لہسن وغیرہ پر مشتمل خوراک کو، ڈائٹ کو اپنی عادت بنایا، ڈیلی یہ ان چیزوں پر مشتمل ڈائٹ لی، انہیں جوڑوں کی سوجن یعنی انفلیمیشن کا کم سامنا ہوا اور ان کی جسمانی صحت میں کافی حد تک بہتری بھی آئی۔ اس کے علاوہ خوشبودار مسالوں کو سونگھنا بھی بہت مفید ہے۔ ایک کورین ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کی تکلیف میں اس وقت کمی آ جاتی ہے جب انہیں مختلف اقسام کے مسالوں یعنی اسپائسز کی خوشبو سنگھائی جاتی ہے، جن میں کالی مرچ، گرم مسالہ اور دیگر اسپائسز شامل تھی۔ روزانہ سبز چائے یعنی گرین ٹی کے 4 کپس کا استعمال، کم از کم 4 کپ اگر آپ روزانہ پئیں تو یہ بہت مفید ہے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق روزانہ 4 کپ سبز چائے کا استعمال سے جسم میں ایسے کیمیکلز کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو آرتھرائٹس میں مبتلا ہونے کا امکان کم کر دیتے ہیں۔ ایک اور تحقیق کے مطابق سبز چائے میں موجود پولیفینولز نامی اینٹی آکسیڈنٹس سوجن میں کمی لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن سے پٹھوں یعنی مسلز میں آنے والی توڑ پھوڑ اور درد میں نمایاں کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہلدی یعنی جو ٹرمیرک ہے وہ بھی بہت بہترین ہے۔ یہ زرد مسالہ اپنے اندر درد کش خوبیاں رکھتا ہے۔ متعدد طبی تحقیقی رپورٹس کے مطابق ہلدی کا استعمال جوڑوں کے مریضوں کے لیے پیشنٹس کی تکلیف اور سوجن میں کمی لاتا ہے۔ ایک اور ریسرچ کے مطابق گھٹنوں کے جوڑوں کے درد کے شکار یعنی نی آرتھرائٹس کے شکار پیشنٹس کو روزانہ 2 گرام یا 1 چائے کا چمچ ہلدی استعمال کرائی گئی، جس کے نتیجے میں ان کی تکلیف میں، ان کے درد میں، ان کے مرض کی شدت میں واضح کمی آئی اور جسمانی سرگرمیوں میں اتنا اضافہ ہوا، ان کی فزیکل ایکٹیویٹی میں اتنا اضافہ ہوا جو اس مرض کے لیے ادویات کے استعمال پر ہوتا ہے، یعنی اتنی افیکٹو ہے ہلدی۔ سو ہلدی کا آدھا چائے کا چمچ چاول یا سبزیوں پر روزانہ چھڑک دیں یا ایسے ہی پانی کے ساتھ یا چائے کے ساتھ استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وائٹامن سی کی مناسب مقدار جسم کا حصہ بنائیں۔ وائٹامن سی نہ صرف کولیجن نامی جزو کی مقدار بڑھاتا ہے جو جوڑوں کا ایک اہم عنصر ہے، بلکہ یہ جسم کے اندر موجود ایسے نقصان دہ اجزاء کا بھی صفایا کرتا ہے جو جوڑوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ روزانہ وائٹامن سی کی زیادہ مقدار کا استعمال کرتے ہیں ان میں جوڑوں کے درد میں شدت آنے کا خطرہ نمایاں حد تک کم ہو جاتا ہے، ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ دن بھر وائٹامن سی سے بھرپور اشیاء کا استعمال کریں کیونکہ ہمارا جسم اس وائٹامن کا ذخیرہ نہیں کرتا، اسے سٹاک نہیں کرتا، بلکہ دوران خون کے ذریعے مطلوبہ مقامات پر پہنچا کر کچھ دیر بعد خارج کر دیتا ہے، فلش آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو صحیح صبح اس کی جو مقدار ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے جتنا آپ خیال کرتے ہیں۔ ویسے بھی وائٹامن سی سے بھرپور پھل اور سبزیوں کا استعمال کسے ناپسند ہو سکتا ہے۔ سو بہتر ہے کہ وائٹامن سی کی مقدار آپ روزانہ لیں، بہتر ہے کہ دوپہر یا شام کے وقت میں۔ خوراک میں لونگ کو شامل کریں یعنی کلوو کو شامل کریں۔ لونگ میں سوجن پر قابو پانے والے کیمیکل یوجینول موجود ہوتا ہے جو کہ اس جسمانی عمل پر اثر انداز ہوتا ہے جو جوڑوں کے درد کو بڑھاتا ہے۔ ایک اور ریسرچ کے مطابق لونگ کا استعمال ایسے پروٹین کو جسم میں خارج ہونے سے روکتا ہے جو سوجن کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگوں میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو کمزور ہونے کا عمل سست کر دیتے ہیں۔ اس کا آدھے سے 1 چائے کا چمچ روزانہ استعمال جوڑوں کے درد میں کمی لانے کے لیے بہترین ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز تکلیف دہ جوڑ کو راحت پہنچانے کے لیے بہترین ہوتے ہیں اور ٹھنڈے پانیوں کی مچھلی میں اس کیمیکل کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ تاہم اس کیمیکل کے سپلیمنٹ بھی دستیاب ہیں، یعنی مچھلی کے علاوہ اگر آپ اس کو کیپسول فارم میں سپلیمنٹ فارم میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں ڈاکٹروں کے مشورے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کھانا کنولا آئل میں بنانے کو ترجیح دیں یا زیتون کے تیل میں پکانے کو ترجیح دیں کیونکہ اس میں بھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈز موجود ہوتے ہیں۔ فائنلی ادرک کا مرہم بنانا، پسی ہوئی ادرک کو اس جوڑ پر لگائیں جس میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس سے جسم میں ایک دماغی جزو کی کمی ہوتی ہے جو درد کی لہر آپ کے مرکزی اعصابی نظام تک، سینٹرل نروس سسٹم تک پہنچاتی ہے۔ سو ادرک کے مرہم کو بنانے کے لیے تازہ ادرک کے 3 انچ کے ٹکڑوں کو پیس لیں، گراؤنڈ کر لیں اور اس میں کچھ مقدار زیتون کا تیل شامل کر کے اسے پیسٹ کی شکل دے دیں اور پھر تکلیف دہ جوڑ پر مالش کریں یا لگائیں۔ اس کے بعد اس جگہ کو کسی پٹی سے 10 سے 15 منٹ تک ڈھکا رہنے دیں۔
اس کے بعد نمبر آتا ہے مسالے دار غذا کا استعمال. لال مرچ، ادرک اور ہلدی میں سوجن میں کمی لانے والے اجزاء موجود ہوتے ہیں اور وہ ایسے دماغی سگنلز کو بھی بلاک کرتے ہیں جو درد کی لہروں یعنی ویوز کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو مناسب حد تک مرچ مسالے والی غذائیں بھی اس تکلیف کے لیے بہترین ہیں. اور مرچوں سے بنی کوئی چٹنی یا سوس تیار کر سکتے ہیں جو آپ کی میز پر ہر وقت موجود ہو. کیلشیم کا زیادہ استعمال بہت مفید ہے کیونکہ بہت کم مقدار میں کیلشیم کا استعمال ہڈیوں کا بھربھرا پن یا کمزوری کا خطرہ بڑھا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جوڑوں کے درد کی جانب سفر تیز رفتار ہو جاتا ہے. 50 سال کی عمر کے بعد تمام خواتین کو اسپیشلی روزانہ 1200 ملی گرام کیلشیم کا استعمال یقینی بنانا چاہیے. دودھ یا اس سے بنی مصنوعات کیلشیم کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں، مگر دودھ سے بنی غذائیں بھی اس کا انتہائی اہم ذریعہ ہے. یعنی ضروری نہیں کہ آپ دودھ ہی استعمال کریں، دودھ سے بنی غذائیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. گوبھی اور سبز پتوں والی سبزیوں میں بھی کیلشیم پایا جاتا ہے جو مقدار کے لحاظ سے دودھ سے کم ہوتا ہے، مگر یہ جسم میں زیادہ آسانی سے جذب ہو جاتا ہے. مچھلی کے تیل سے بنے کیپسول بھی ایک برطانوی تحقیق کے مطابق مچھلی کے تیل سے بنے کیپسول میں جوڑوں میں ہونے والی تکلیف کا باعث بننے والے عمل کو سست کرنے والے اجزاء موجود ہوتے ہیں جن سے درد میں شدت میں کمی آ جاتی ہے. مچھلی کے عام تیل سے بنے کیپسول کا استعمال بھی اس حوالے سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور درد کا باعث بننے والے انزائمز یعنی کیمیکلز کو مقدار کم کر دیتے ہیں مچھلی کی کیپسول. روزمرہ کی خوراک میں چاول کا ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں. خوراک میں ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو لیس دار ہوں یعنی گاڑی ہوں، جیسے دال، ماش، پائے، اروی، بھنڈی وغیرہ. ایسی غذائیں کھانے سے گریز کریں جو جسم میں یورک ایسڈ بڑھانے کا سبب ہو، کیونکہ یورک ایسڈ سے بھی آرتھرائٹس ہو سکتا ہے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھنے سے. تو یہ تھا آرتھرائٹس کے حوالے سے ہمارا آج کا بہت اسپیشل ایپیسوڈ. اب بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک، ایک نئے سبجیکٹ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنا سب کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا. چلتے پھرتے رہیے گا کیونکہ حرکت میں برکت ہے. خدا حافظ.